नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है हर हफ्ते जो है लाइव होता है और हम आपके सवालात अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपके सवाल का जो है जवाब दे सकें। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में मैं, क्योंकि बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं कुछ एक आध सब्ज़ी के बारे में और डिटेल बताऊं जो उसका फ़ायदा आप जो घर उठा सके। इसी तरह मैंने एक पिक किया है कि इंशाल्लाह कद्दू के फ़वाइद मैं आपको बताऊंगी और किस तरह आप सिर्फ इसको एज अ सब्ज़ी नहीं बल्कि ऐसी कुछ बीमारियां जो मामूली सी बीमारियां होती हैं, जैसे आँखों को लेकर, ज़ुबान को लेकर, होठों के लेके, जैसे गर्मियों में जो बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं, इसके इस्तेमाल से माशाल्लाह अल्लाह ने इसमें इतनी ग़िज़ाइयत दी है और इसके इस्तेमाल से किस तरह आप अपने जो है नुस्ख़ों का इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों में जो लिस्ट में बीमारियाँ आती है, तो कद्दू से आप किस तरह जो है अपनी उस चीज़ को जो है बीमारी को जो है दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कद्दू एक ऐसा वेजिटेबल्स हैं जिसकी बीज भी आप, जैसे पम्पकिन सीड्स आती है, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है जिस्म के एतबार से और जहन के हिसाब से। दिल की जो बीमारियां होती है इसमें ये काफ़ी मदद करती है। उसी तरह इसकी सब्ज़ी भी जो होती है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इससे हम जैसे जब मैं कोई चीज़ आपको बताती हूँ तो अक्सर मुझे जब कॉल आता है तो कहते हैं आप वो चीज़ें बताएं जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो। तो ये एक सब्ज़ी ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला ने भरपूर ग़िज़ाइयत दी है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, फ़ाइबर और ये साथ ही साथ एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होती है। तो ये सब चीज़ों का जो है इसके अलावा ये सब्ज़ी जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन होती हैं और कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिंग ढूंढते हैं कि हम अगर आप चिकन और गोश्त कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्फे के लिए आप बंद कर रहे हो तो और कौन सी, क्योंकि हार्डली जो है हम बहुत जैसे पालक हो, भिंडी हो और बैगन हो, जो रेगुलर इस्तेमाल करने वाली रोज़ाना बेसिस पे जो वो अक्सर हम खाते हैं, लेकिन हम ऐसी सब्ज़ियों को भूल जाते हैं जो हम रोज़ाना भी अगर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसकी ग़िज़ाइयत की वजह से अल्लाह ताला हमारे जिस्म को ताकत भी फ़राहम करता है और बहुत सी चीज़ों से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में मैं इसी पर रोशनी डालूँगी और साथ ही साथ इंशाल्लाह तुलसी के भी कुछ फ़वाइद मैं आपको बताऊँगी वक्त के हिसाब से, जितना मुझे टाइम मिलता है मेरे शो पे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और आपके सवाल को जो है तफसील से उसका जवाब मैं आपको दे सकूँ। तो जैसे हमेशा लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर है, और तो ये जो कद्दू की सब्ज़ी है ये बहुत फ़ायदा देती है उन लोगों के लिए। और कुछ किस्म के कैंसर जो होते हैं उसके भी सेल्स को जो है कद्दू के रोज़ाना इस्तेमाल से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो और साइंस के अलावा, साइंस तो बाद में बहुत वक्त के बाद निकला, लेकिन जो है पुराने जो ज़मानों में था, सब्ज़ियों पे रिसर्च हुआ करती थी कि कौन सी सब्ज़ी से, कौन से फ्रूट से हमें फ़ायदा कितना हासिल हो सकता है। तो ये सब चीज़ों से, और माशाल्लाह अभी वो चीज़ वापस आ रही है और बहुत खुशी हो रही है देख कर के लोग अभी बहुत सोचते हैं और बहुत उस पे जो है रिसर्च करते हैं, वो नेट पे सर्च करते हैं कि ये सब्ज़ी हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीक बता रही थी कि शक्कर चेक करा कर इसमें शुगर कितनी है और उस कौन से सीड से जो है ऑयल निकलता है। तो यही सब चीज़ें अगर इंशाल्लाह हम रोज़ाना उस चीज़ को हम रिवाइज़ करें कि कौन सी चीज़ हमें पर्टिकुलर खानी है, कौन सी नहीं खानी, तो ये हमारे ही हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि आप जानते हैं कद्दू को पम्पकिन भी कहते हैं और ये काफ़ी शक्लों में भी आती हैं, अलग अलग किस्म की, अलग अलग साइज़ की, और कुछ कलर्स भी चेंज होते हैं, लेकिन अलग अलग ममालिक में उसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कोई उसको जो है पेठा कहते हैं, कहीं कहीं पर सीताफल भी इसको कहा जाता है साइज़ के हिसाब से, और इसको काशी फल भी कहते हैं, और हम जो है उसको कद्दू कहते हैं। मैं पहले बहुत कंफ्यूज होती थी क्योंकि मुझे कद्दू का मतलब बहुत वक्त जब हमने पढ़ाई की, जब हमें पता चला, वरना जो मैं हमेशा कद्दू और दूधी जो होती है, जो दूधी का जो गार्ड्स जो सब्ज़ी होती है, हमेशा उसको मैं मिक्स कर लिया करती थी। लेकिन जब से
اس کو ٹرائی کیا ہے بہت سالوں سے، تو ماشاءاللہ یہ گوشت کے اندر بھی بہت اچھی لگتی ہے. اس کو آپ سادہ بنا کر بھی کھائے تو بہت ہی غذائیت سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اس کا سوپ بنا کے آپ پی سکتے ہیں. تو اس کو آپ کسی بھی طرح سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کی بینج تو آپ جانتے ہیں کس طرح استعمال کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے آج کہ کدو مختلف بیماریوں کا بہترین معالج ہے، آپ اس سے علاج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر میں لکھا ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بیلدار پودے بعض روایت کے مطابق کدو کا سایہ کر دیا ہے. تو بعض روایتوں میں اس کو کدو کا سایہ کر دیا ہے. کدو کا بیل کہا جاتا ہے، بیلدار جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ سایہ کر دیا تھا. کدو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترکاری تھی. یہ موسم گرما کا خاص تحفہ ہے. عوام اور خواص اسے پکا کر بڑی رغبت سے کھاتے ہیں. اسے سکھا کر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. کدو کی بیج کا ہم مغز جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. بہت فائدے ہیں اس کی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. یہاں پہ کافی چیز جو ہے، کافی ایسی جو بیج ہے جو ہم نے یہاں پہ آ کے کھانا سیکھا ہے. اسپیشلی میں اپنے بارے میں بتا دوں، ورنہ ہم دوسری اتنی زیادہ مغز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتی، کہ کچھ گھروں میں اس کا استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے اتنی انفارمیشن اور معلومات نہیں تھی. لیکن جب ہم پڑھائی کرتے ہیں، ایون طب نبوی میں بھی اس کا کدو کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی بیجوں کا اور اس کے جو مغز کا استعمال ہوتا ہے. اور جب اس کے فائدے سنو گے، اس کے جو نسخے انشاءاللہ سنو گے تو آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ یہ صرف ایک سبزی ہی نہیں بلکہ یہ پورا علاج ہے. تو انشاءاللہ شروع کرتے. تو کدو ایک مسکن اور سرد مزاج ہے. تو جیسے گرمیوں میں اس کا زیادہ جو ہے کاشتکاری ہوتی ہے، تو کیونکہ یہ ہمارے جسم کو سرد رکھتا ہے. اس کے علاوہ جن کو پتا کی شکایت ہوتی ہے اکثر پیٹ کے اندر اور معدے کے اندر، تو یہ جو ہے اس چیز سے ہمیں بچاتا ہے کدو کے بار بار استعمال کرنے سے. اس سے جو ہے ہمارے جسم کو بہت آرام ملتا ہے اور یہ ہماری گرماس کو جو ہے کم کرتا ہے. اور یہ پیشاب آور غذائی ہے. سب سے بڑی بات ہے، جیسے میں آپ کو ہمیشہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے، جو لوگ شکایت کرتے کہ جیسے شوگر کے پیشنٹس جو ہیں ان کو بار بار جو ہے پیشاب کو جانا ہوتا ہے، ان کو پیشاب بہت زیادہ آتی ہے، تو انہیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ جن سبزیاں اور جن فروٹ سے پیشاب آور چیزیں جیسے لکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو ان چیزوں کو آپ کم کھا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی جو ہے انفارمیشن ہے کہ کدو زیادہ جو کھاتے ہیں ان کو پیشاب زیادہ آتی، اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی. تو جس طرح مولی میں نے کہا تھا اس طرح کدو آپ شامل کر لیں تو آپ اس کو الٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو جن لوگوں کو شوگر زیادہ ہے اور ان کو پیشاب بہت زیادہ آتی ہے تو یہ کدو سے بھی آپ کو پیشاب جو ہے زیادہ آ سکتی ہے. لیکن ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بیماری دوائیاں ہمیں پیشاب دیتی ہے تو ہمارے جسم جیسے ٹاکسکس جو ہوتے ہیں وہ مادے جو ہے وہ باہر نکال رہی ہوتی ہے پیشاب کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی رکھنا ہے. اچھا، یہ دوائی اثرات رکھنے والی سبزی ہے، تو یہ ایک دوائی کے اثرات جسم میں رکھتی ہے. اگر آپ انشاءاللہ اس کے جب فائدے دیکھیں گے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں انشاءاللہ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے. تو معدے کے امراض کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو. جن کسی کو بھی معدے کی شکایت ہے اس کے لیے اسے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے کدو کو. ٹھیک ہے، کدو کا جوس پینے سے نہ صرف پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے بلکہ یہ آنتوں سے اور معدے سے تیزابیت اور انفیکشن بھی ختم کرتا ہے. تو جیسے کہ آپ سوچیں، اگر جس کسی کو UTI کی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے اور یورین انفیکشن جن کو بہت زیادہ ہوتا ہے، معدے میں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح جن کو معدے کا السر ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا. تو اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے ہمیں کہ ایک کدو کا جوس اگر ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کے انفیکشن کو ختم کر سکتا ہے، جس کے لیے ہم اکثر اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم اس کا استعمال نہ کریں، بالکل. اگر ہماری صحت ہمیں پتہ ہوتی ہے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں اثر نہیں کر رہی ہے، ہمیں دواؤں کی ضرورت ہے، تو پلیز بالکل نہ ہچکچائیں، آپ دوائیاں بھی ساتھ ساتھ ضرور لیں. تو انفیکشن کے لیے، جیسے انفیکشن بہت سی قسم کا ہوتا ہے، جیسے سردی زکام ہوتے ہیں، کھانسی ہو جاتی ہے، ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے،
پیٹ کا درد ہوتا ہے، گلے کی خراش ہوتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، یہ سب بھی انفیکشن ہی ہوتا ہے الگ قسم کا. تو اس کے لیے بھی کتنی بڑی بات ہے کہ کدو کے جوس سے آپ اپنے انفیکشن کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دوائیاں بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ جیسے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ دوا کی اثرات کو رکھتی ہے. تو یہ چیز بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اس چیز کے اندر. تو اس کا جوس حاصل کرنے کے لیے ایک پودے کو کدو کش کرنے کے بعد نچوڑ لی. جیسے آپ نے کدو، جیسے مکسی لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کدو کو جو ہے گریٹ کرنا ہے، اور جب اس کو ہاتھوں سے یا پھر مسلین کلوتھس میں رکھ کے اس کو آپ نچوڑو گے تو اس میں آٹومیٹک جو ہے رس نکل جاتا ہے. تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جوس نکالنے کا. تو اور یہ اچھے خاصے مقدار میں جو ہے جوس جمع ہو جائے. اور بعض لوگوں کو گرمیوں میں نیند نہیں آتی ہے اور سر چکراتا رہتا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، ایسے لوگوں کو کدو کاٹ کر پاؤں کے تلووں کی مالش کرے، اور کدو کا جوس جو ہے، جو تل کا تیل ہوتا ہے، تل کے تیل میں ملا کر روزانہ رات کو سر پر لگایا جائے تو گہری نیند آ جاتی ہے. اچھا، یہ کتنا اچھا پوائنٹ ہے، اگر ہم اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ ایک بہت ہی بہترین نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو نیند کی پریشانیاں ہیں. گرمیوں میں زیادہ ہو جاتی نیند کی، کیونکہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، لائٹس ہوتی ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے. اور اسی طرح بہت لوگوں کو اپنیا نیند کی جس سے ہوتی ہے، ان کو نیند کی تکلیف ہوتی، دوائیاں لیتے پھر بھی نیند نہیں آتی، حالانکہ بہت سے لوگ جو ہے بہت نسخے استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں، ایک کدو، جیسے اس میں بتایا گیا سر کے درد کی شکایت کے لیے کدو کا استعمال کس طرح کرنا ہے. اور کدو کو کاٹ کر اگر آپ پاؤں کے تلووں پہ مالش کریں، کدو کی اس سبزی کو کاٹ کر اس سے اگر آپ مالش کریں تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کدو کے جوس کے اندر اگر ہم جیسے تل کا تیل ہم لے لیں، آئل، اس میں کدو کا جوس ملائیں اور اگر ہم اس کو سر پر مالش کریں تو یہ نیند آور ہے اور یہ ہم کو بہت گہری نیند لاتی ہے. تو انشاءاللہ کوئی بری بات نہیں ہے اور اس میں کوئی انشاءاللہ جو ہے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا. اور جو لوگ آزمانا چاہتے ہیں اس نسخے کو، وہ بہت ہی آسانی سے جو ہے آزما سکتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے، پتہ ہے نیند کی پریشانی آج کس کو نہیں ہے؟ ہر دوسرا شخص جو ہے نیند کی اس سے متاثر ہو رہا ہے، نیند نہیں آنا. بہت سے وجوہات ہے، کوئی ایک ہم وجہ نہیں بتا سکتے. الگ الگ پریشانیاں، الگ الگ ٹینشنس ہیں، سب کو سٹریس ہے، سب کا سٹریس لیول الگ ہوتا ہے، کوئی لے لیتا ہے کوئی نہیں لے لیتا ہے. آج کل تو مطلب سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ ہمیں سب چیز نظر آتی ہے. تو ابھی جب بات نکل رہی تو میں نے سوچا شیئر کروں آپ کے ساتھ. ابھی حال ہی میں نے ایک لڑکی کی جو ویڈیو دیکھ رہی تھی، وہ یہیں کہیں کی ہے، انگریزی ہوگی کوئی. تو اس کے پیروں میں جو ہے وہ جو کلائم نہیں کرتے ہم لوگ، جو بچے جو ہیں آج کل ٹین ایج جو کلائم کرتے ہیں دیواروں پر، تو وہ گر گئی وہاں سے اور اس کی جو ہے اینکل پہ بہت بری طرح سے چوٹ ہو گئی تھی. چوٹ بہت ٹائم اس کو لگا اس علاج کے لیے. پھر اس کے اندر اس کو آرتھرائٹس بھی بعد میں ہوئی ہے. گرنے کے بعد جو ہے فریکچر ہو گیا اس کا اینکل پورا. اس کا جو پیر ہے، جو فیٹ ہے اس کا، جو وہ پورا ٹرن ہو گیا تھا، پورا مطلب آپ بولتے ہیں نا پورا ٹیڑھا ہو گیا تھا. بہت ٹائم تک اس کا علاج ہوا اور ڈاکٹر نے بہت کوشش بھی کرے کہ وہ تھوڑا بہت پھر بھی چلنے لگ گئی تھی، لیکن کیونکہ اس طرح شدید درد تھا اس پہ کوئی دوائیاں اثر نہیں کر رہی تھی اور دن بدن اس کا جو ہے اینکل ہے وہ اور ٹیڑھا ہو رہا تھا اور تکلیف ہو رہا تھا. اس کو پہلے ویل چیئر بھی رکھا گیا، بہت اس نے بھی ویل چیئر کا بھی جو ہے استعمال کیا. اور پوری طرح سے سمجھ لے کہ جب پیروں میں تکلیف ہوتی تو ہم چل بھی نہیں پاتے، اور سمجھے معمولی سا درد نہیں تھا، اتنا شدید درد تھا کہ اس کو وہ 2 سے 3 کنٹری میں جا کے جو ہے صلاح مشورہ الگ الگ ڈاکٹر سے ملا، سمجھ میں نہیں آیا. پھر اس کو 1-2 ڈاکٹرز نے اس کو صلاح مشورہ کیے کہ اگر ہم کیونکہ اس طرح اگر درد بڑھتا گیا، اندر سے ہڈیاں جو ہے چور ہوتے چلے گئیں، تو یہ آگے چل کے جو ہے زہر جو ہے اوپر تک اس کو چڑھ سکتا ہے اور آگے اور بھی خطرناک جو ہے حالات ہو سکتے ہیں. تو کچھ ڈاکٹروں نے اس کو ایڈوائس یہ کیا کہ اگر اس کے پیر کو ایمپیٹیٹ کر دے، اس کو کٹ کر دے گھٹنے کے نیچے تک کا، تو اس کو جو آرٹیفیشل لیگ ہوتا ہے اس کا استعمال کر کے وہ چل سکتی ہے دوبارہ. اور وہ 1 سال تک جو ہے ویل چیئر پہ تھی صرف اس درد کے لیے، کیونکہ اس کا پیر ہی ٹیڑھا ہو گیا تھا. اب جب وہ لڑکی وہ بتا رہی تھی، شروع میں اس نے جو ہے اویئرنیس کے حساب سے لوگ جو ہے آج کل ویڈیو بناتے ہیں کہ کون کس سے
کس طرح وہ چیز کا سامنا کرے ہیں، کس طرح کے سمٹمز شروعات ہوئے، تو ماشاءاللہ اس نے سب کچھ بتایا اس چیز کے بارے میں۔ حیرت انگیز بات یہ نکلی کہ جب اس کا وہ پیر، کیونکہ بہت کانفیڈنٹ چاہیے کسی بھی چیز کو اپنے جسم کے کسی حصے کو کاٹنے کے لیے یا اس کے لیے اگری کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ینگ ایج میں ہو یا اولڈ ایج میں ہو۔ ایک بولتے نا اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دینے، ایک حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہی جسم کے ایک حصے کو کاٹنے کے لیے حامی بھریں اور کس طرح اس چیلنج کو اس کے ساتھ ایکسیپٹ کریں کہ اوپر والے نے میرے لیے یہی صحیح چنا تھا۔ تو وہ پوری فیملی جب ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیے اس کے اس فیصلے کو کہ چلو اگر میں اس کو کاٹنے کی وجہ سے میں واپس اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتی ہوں تو وائی ناٹ۔ اب آپ صرف سوچیں یہ بات، ہم اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو کتنی گھبراہٹ ہوتی کہ ہم اگر ایک چھوٹی سی بیماری بھی ہم سن لیتے تو ہمارے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہم گھبرانا شروع کرتے، اس چکر میں ہمیں بہت اسٹریس ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حوصلہ اس بچی نے دکھائی ہے، زیادہ ایج کی بھی نہیں تھی، 25 آئی تھنک 26 ایج ہے اس کی، تو اس کے پیر کٹنے کے بعد اس کو نقلی جو پیر لگایا گیا، آرٹیفیشل جو لیگ لگایا گیا، وہ پھر اس نے پورا جو اپنا حال دل بتایا، ماشاءاللہ اس کے چہرے پہ وہ جو کانفیڈنٹ تھا، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرا ہی موقع دیا ہے۔ جبکہ اگر ہم ابھی اکثر لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ شوگر کے جو زیادہ پیشنٹ ہے بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں اپنی آنکھوں کو لے کر، اپنے پیروں کو لے کر۔ میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اس چیز کے لیے آپ وہ کریں، بٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹریس لیول ہونا چاہیے اس وقت پہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ایسی ہی سکون کی چیز مانگے، ایسی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اور اس کی دی ہوئی جو بھی اس نے ہماری نصیب میں جو لکھا ہوا ہے، تقدیر میں یا دعاؤں میں یا جو بھی پوشیدگی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ ہے ہمارے لیے کل کیا آنے والا ہے، تو اللہ ہم سب کو جو ہے اتنی ہمت دے کہ ہم اس کو اتنی ہی ہمت سے جو ہے ایکسیپٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیشہ کسی کا محتاج نہ رکھے۔ تو اپنے دل کو مضبوط کرنا، ڈاکٹر کہتا ہے نا ہمیشہ کہ بیمار شخص کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر حوصلہ ہو جینے کا، مطلب یہ چیز تو الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کو اس کے بارے میں بڑا یقین ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دیتا ہے اس وقت سے جوجھنے کی، اس سے لڑنے کی۔ لیکن جس دن ہم نے اپنے دماغ میں یہ لگا دیا، ہر کوئی پریشان انسان اسپیشلی بیماری سے، کیونکہ بہت بیماریاں پتہ بھی نہیں چلتی کب کون سی بیماریاں آپ کو آ گئی ہے، اور جب پتہ چلتا ہے تو بہت لیٹ ہو جاتا ہے کسی کو، تو ہمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ اپنا یقین رکھنا اور اس بات کا کہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اس چیز کی ہمت دے۔ اور یہاں پہ ہم نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ ایک چیلنج جو ہوتا ہے لوگوں کے چہرے پہ، ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ان کے جو ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑتا ہے، تو یہ بہت بہترین چیز ہے کہ ہم جہاں پہ اللہ نے ہم کو رکھا ہوا ہے ہم یہاں سے نئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں۔ اور میں اکثر آپ کو ایک قصے سناتی ہوں جب بھی میں باہر دیکھتی ہوں یا میرے نظر سے ایسی کوئی قصہ گزرا ہو، چاہے وہ میرے پڑوسی کا ہو یا کسی ریسٹورنٹ میں ہو، بس کا میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس لیے کہ ہمیں اس ہمت کی ضرورت ہے، ہمیں ویسے حوصلے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہیں تو ہمیں اور بھی ہمت رکھنی چاہیے اور اسٹریس کو جو ہے اپنے سے بہت دور رکھیں۔ اسٹریس ایک واحد چیز ایسی ہے جو دماغ میں اگر آ جائے، یقین مانیں ہم اچھے خاصے چل رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمیں کسی چیز کا اسٹریس آ جائے تو وہ ہمیں بستر تک لے جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ نظر ایسی چیز ہے کہ وہ اونٹ کو ہانڈی تک لے کے جاتا ہے، اسی طرح جو ہے اسٹریس بھی ایک ایسی چیز ہے آج کے زمانے میں، آج کے نئے دور میں، کہ اچھا خاصا انسان جوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو وہ جو ہے بستر تک آ جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اپنے آپ سے بہت دور رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس چیز کی پناہ مانگے۔ جس دن ہم نے اپنا دل اور دماغ انشاءاللہ مضبوط کر لیا، پھر
پھر چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش ہم پر آئے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، بچوں کی شکل میں ہو، شوہر کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، رشتہ داروں کی شکل میں ہو، انشاءاللہ وہ ہم تک جو ہے کبھی پہنچ نہیں پائے گی۔ تو یہ بہت امپورٹنس ہے پازیٹیو رہنا ہمیشہ، تو کوشش کرے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ تو نیند کے لیے سب سے بہترین ہے، تو یہ آپ نے اگر نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے، جن لوگوں کو بھی نیند نہیں آتی ہے کدو کو ٹکڑے کرے اور اپنے تلووں پہ مالش کرے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تیل کے اندر آپ نے اس کا جوس بنا کے ڈالنا ہے، بہت آسان طریقہ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، گریٹ کر کے جوس نکالنا، مکس کرے، سر پہ مالش کرے اور آپ خود ہی آزما لیں کہ انشاءاللہ آپ کی نیند میں کتنا فرق آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کدو کو لوگ ایسے ہی بناتے ہیں، لیکن کدو کی سبزی کو اگر آپ چنے کی دال کے ساتھ بنا لیں تو یہ اور ہم کو پروٹین دیتا ہے، لیکن جن لوگوں کو گیس کی پرابلم ہے وہ اس دال کا استعمال نہ کریں۔ لوگ بہت جو ہے گرمیوں میں بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بہت سے لا علاج اور خطرناک بیماریوں میں بھی انشاءاللہ ہم کو شفا پہنچا سکتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے، جو ہمارے مولج ہے، جو ہمارے حکیم ہیں، جن لوگوں اس پہ جو جس طرح کے جو ان لوگوں نے ریسرچ کیے ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت ہی پازیٹیو ریسرچ ہے اس کے اوپر اور بہت سی پازیٹیو تھنک ہیں، تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ علاج ہے یہاں جو ہے میں آپ کو چند بیماریوں کے نسخے بتاؤں گی۔ سر کے درد کا میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کے علاوہ سر درد سے فوری نجات کے لیے ہے کہ تازہ کدو کا گودا آپ اس کو لیں، اس کو کھرچیں اور اس کو جو ہے پیشانی پہ لیپ بنا کے لگا دیں۔ آپ کو اس کو گریٹ کر لیں، اگر آپ کو اس کا جوس نہیں نکالنا ہے یا پھر آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تو اس کو آپ گھس کے آپ اس کو لیپ، جیسے سر پہ لیپ لگاتے تھے اس وقت کچھ منٹ کے لیے اگر آپ لیپ بھی لگائیں تو آپ کا جو سر کا درد ہے وہ انشاءاللہ، جن کو مائیگرین کی پریشانی ہوتی ہے، اکثر آدھے سرد کی بیماری ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ تو کتنی آسان ہے بتائیں، صرف تھوڑی دیر آپ کو رکھنا ہے۔ اسی طرح کدو کا پانی اور گلاب کا پانی برابر وزن لے کر آپس میں ملا کے اس کو اگر ہم شیشی میں رکھ دیں اور اس کو روزانہ 2-3 قطرے اگر ہم کان میں ٹپکا دیں تو فوراً طور پہ سر کا درد کا علاج انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو کتنی آسان باتیں دیکھیں، تو ان چیزوں کو سمجھنا۔ ایک کدو سے میں آپ کو اتنے نسخے انشاءاللہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو اس سے صرف اور صرف آرام ہی ملے گا۔ تو کدو کا رس اور گلاب کا رس آپ نے ملا دینا ہے انشاءاللہ، ملا کے اس کے شیشی میں بنا کے آپ رکھ دیں۔ جب بھی آپ کو سر کا درد ہو رہا ہے انسٹنٹ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2-3 قطرے آپ کی ناک میں ڈالنا ہے اور فوری طور پہ انشاءاللہ آپ کو آرام مل جائے گا۔ نہیں تو دوسرا نسخہ، اس کو گھس کر اس کو اپنے فور ہیڈ پہ لگائے کچھ وقت کے لیے، 1 منٹ 2 منٹ کے لیے، پھر اس کو اتار دیں، انشاءاللہ آپ کا سر کا درد ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہمارے بریک کا وقت ہو گیا انشاءاللہ، بریک کے آنے کے بعد میں اپنی بات کو پوری کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔